वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल हादी प्रोग्राम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के ज़िम्न में खाना खाने से मुतालिक कुछ बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था। ये पहले भी मैंने कुछ हदीसें अर्ज़ की थी, लेकिन मैंने आपको पहले भी समझाया था कि बाद औक़ात हम किसी बात का इयादा इसलिए कर देते हैं कि उसमें कुछ मुफीद चीज़ें मज़ीद शामिल होती हैं और कुछ काफ़ी अरसे पहले कोई चीज़ बयान होती है, तो चूँकि रेगुलर हमें लोग नए नए लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो कुछ बातों का रिपीट करना उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है कि वो भी हमारे साथ उस रब्त में और उस तरतीब में शामिल हो जाते हैं कि जिसकी बरकत से पहले वाली चीज़ से भी फ़ायदा हो जाता है और नए मज़ामीन से भी इस्तिफ़ादा करना मुमकिन होता है। तो मैं आपकी खिदमत में ज़िक्र कर रहा था कि सहाबा अर्ज़ करते हैं कि एक दफ़ा इरशाद फरमाते हैं, एक दफ़ा हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खा रहे थे। शुरू में बहुत बरकत नज़र आई, फिर कुछ हमने बेबरकती को महसूस किया। जब सरकार की खिदमत में अर्ज़ की तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि हमारे साथ शुरू में तो मामला ये रहा कि हम बिस्मिल्लाह पढ़ के खा रहे थे तो बरकत पैदा हुई, और आखिर में एक शख्स ऐसा शामिल हो गया जिसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, जिसकी वजह से बेबरकती पैदा हुई। इसलिए ये बात अच्छी तरह याद रखें। अब देखें, वहाँ रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी भी मौजूद हैं, सहाबा किराम हैं, लेकिन मालूम ये हुआ कि अगर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कोई शख्स ना पढ़े तो बेबरकती हो सकती है। इसलिए ये तवज्जो रखनी चाहिए कि हर शख्स दीन पर अमल पैरा हो, वरना किसी एक शख्स की वजह से भी इस तरह के मामलात हो सकते हैं। दूसरी बात यह कि सहाबा किराम आलिम रिदवान सोहबत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से बरकत और बेबरकती को पहचान जाया करते थे। हमें तो महसूस ही नहीं होता, हम खा रहे होते हैं। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सब खा चुकते हैं फिर भी बहुत सा खाना बच जाता है, तो हैरानी होती है कि इतना खाना बना, इतना सारे लोग आए थे मेहमान, और फिर भी इतना सारा खाना बच गया। ये थोड़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आम आदमी को भी नज़र आ जाती हैं कि यार आज बड़ी बरकत हुई है खाने के अंदर। और बाज़ औक़ात थोड़े से मेहमान आते हैं, खाना ज़्यादा होता है, पता ही नहीं चलता, एकदम ख़त्म हो जाता है, तो हम कहते हैं आज तो बड़ी बेबरकती हुई है। कुछ चीज़ें हम भी महसूस कर लेते हैं। लेकिन ये जो सहाबा किराम आलिम रिदवान थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आप इनकी हयात तय्यबा का मुताला करके देखें। यहाँ ऐसा नहीं होता था कि एक दस्तरखान पर दो तरह के खाने जमा हो जाएं, कभी ऐसा नहीं होता था। एक तरह का खाना, और वो भी इंतहाई कलील, उसके अंदर बरकत और बेबरकती का अंदाज़ा हो जाना, ये बड़ी रूहानियत कामिला का तकाज़ा करता है, और ये सहाबा किराम आलिम रिदवान को हासिल थी। इसलिए इन चीज़ों पे भी हमें तवज्जो करनी चाहिए कि जब रूहानियत इंसान की बढ़ती है तो बहुत सारे ऐसे मामलात जिन पर आम लोगों की निगाह नहीं पड़ती है, जिन चीज़ों का आम लोगों के क़ुलूब में कोई असर नहीं होता, कोई खटका पैदा नहीं होता, उनका दिल उन चीज़ों को महसूस नहीं कर पाता, लेकिन वो कामिल हज़रात फ़ौरन महसूस कर लेते हैं। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे लोगों की सफ़ में शामिल फरमा दे। इब्न असाकिर ने उक़बा बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस खाने पर अल्लाह का नाम ज़िक्र ना किया हो वो बीमारी है और उसमें बरकत नहीं है, और उसका कफ़ारा ये है कि अगर अभी दस्तरखान ना उठाया गया हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ कर कुछ खा ले, और दस्तरखान उठा लिया गया हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ कर उंगलियों पे कुछ सालन वगैरह लगा हो तो उसको चाट ले, तो इंशाअल्लाह गोया कि बरकत हासिल हो जाती है। तो जिस खाने पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो वो बीमारी है। इसका मतलब ये हुआ, इसके दो मतालिब हो सकते हैं। एक तो ये कि हर खाना, और ख़ुसूसन आजकल के दौर के एतबार से जो खाने हैं, अपने साथ कुछ न कुछ मुज़िर असरात लेकर आते हैं। जाली किस्म के ऑयल हैं हमारे यहाँ, गंदे किस्म के मसाले डल रहे हैं, जानवरों की फ़ीड ऐसी है कि उस ग़िज़ा की वजह से जानवरों के अंदर मुज़िर असरात पैदा होते हैं। फिर वो गोश्त हम खाते हैं तो यकीनी सी बात है कि वो गंदे असरात हमारे अंदर भी पहुँचते हैं और ज़ाहिरी बीमारी का सबब बनते हैं। और एक होता है रूहानी बीमारी, कि इंसान खाना खाता है और उसकी वजह से इंसान पे कसलमंदी तारी होती है, सुस्ती आती है, नींद का गलबा पैदा होता है और नमाज क़ज़ा होती है। इंसान को नमाज़ पढ़ने को दिल नहीं चाहता, अच्छी बात करने को दिल नहीं चाहता, अच्छे लोगों के पास बैठने को दिल नहीं चाहता, मस्ती सूझती है, मस्ती, दिल चाहता है कि कुछ निगाहें आज़ाद छोड़ी जाएं, ज़बान आज़ाद हो जाए,
کوئی صحبت بد کو اختیار کیا جائے، اور آج کل سب سے جو بدترین صحبت ہے وہ یوٹیوب کی اور فیس بک وغیرہ کی، بدترین اس حوالے سے کہ اکثر اس کا مس یوز ہی ہو رہا ہے۔ پازیٹیو یوز تو بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک بدترین صحبت ہے۔ پہلے تو ہمیں کسی دوست کے پاس چل کے جانا پڑتا تھا تو 50 دفعہ سستی آتی تھی، یار کون گھر سے باہر نکلے اس کے پاس جائے، پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، جب یہ موبائل کی ایجاد نہیں تھی۔ اور اب تو گھر بیٹھے پوری دنیا آپ کے سامنے ہے، جو چاہیں جب چاہے انسان دیکھ سکتا ہے۔ بس ایک خوف خدا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ کسی کو گناہ سے بچا لے، ورنہ آج تو بچہ بچہ گناہ کرنے پر قادر ہو چکا ہے، اور ایسا گناہ کہ ماں باپ اور پورے خاندان کے درمیان میں بیٹھ کر گناہ کر لیتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ گناہ کر رہا ہے۔ تو یہ جو میرے آقا نے فرمایا کہ جب بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ کھانا بیماری ہے، تو اس میں دونوں چیزیں، ظاہری بیماری بھی اور باطنی بیماری بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم خلوص کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ پڑھے گا، کامل یقین کے ساتھ، انشاءاللہ وہ کھانا ظاہری اعتبار سے بھی مضر نہیں ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ مطلب نہ کولیسٹرول بڑھے گا، نہ شوگر بڑھے گی۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بہت زیادہ میٹھا کھائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھا لے، وجہ اس کی یہ ہے، بات میں اس پر بھی یہی کہوں گا، کامل یقین ہو تو انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن ہمارا کامل یقین نہیں ہوتا، ہم پہلے تذبذب کے عالم میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں چلو آزما کر دیکھتا ہوں۔ اس طرح کی جب صورتحال ہوتی ہے، ایسے شخص کو تو ہم مشورہ دیں گے کہ وہ اس امتحان پہ چونکہ پہلے ہی پورا نہیں اتر رہا، وہ رہنے دے، وہ کبھی بھی نہ کرے، اور اللہ نہ کرے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے کھائیں اور آپ کی شوگر بڑھے اور کچھ نقصان ہو تو آپ پھر مجھے کہیں۔ لیکن جو کامل یقین والا ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ابھی میں اگلی حدیث بھی آپ کو سناتا ہوں کہ وہ بھی اگر دعا پڑھ لی جائے تو پھر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائیں، انشاءاللہ ظاہری اور باطنی بیماریوں سے وہ کھانا کم از کم اس سے ہمیں محفوظ رکھے گا، یا ہم اس کھانے کی وجہ سے کسی ظاہری یا باطنی بیماری میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا اس میں برکت نہیں ہوگی، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر دسترخوان ابھی نہیں اٹھایا گیا تو بسم اللہ پڑھ کر جو کچھ دسترخوان پر پڑا ہوا ہے وہ کھا لے، اور اگر اٹھا لیا گیا دسترخوان تو انگلیوں پہ کچھ لگا رہتا ہے، بعض وقت چکنائی وغیرہ جیسے ہم کھاتے ہیں، کچھ چاول لگے ہوئے ہیں کچھ، تو وہ تھوڑا سا چاٹ لے تو انشاءاللہ برکت پیدا ہو جائے گی۔ تو کوشش حتی الامکان یہ ہونی چاہیے کہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اب دائلمی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کھائے یا پیے، یعنی کوئی بھی کھائے یا پیے تو یہ کہہ لے بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ اگر یہ دعا آپ کو یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس سے کوئی بیماری نہ ہوگی اگرچہ اس میں زہر ہو۔ اتنے یعنی سرکار نے اتنے وثوق سے بات بیان فرمائی، کوئی بیماری نہیں ہو سکتی اس کھانے سے چاہے اس میں زہر ملا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آج کل کے کھانے ہیں ان سے پہلے تو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ کھانوں میں بہت زیادہ مضر اثرات ہیں، اور انسان جتنی بھی احتیاط کر لے، گھر میں آپ احتیاط سے کھا لیں گے، لیکن کسی دوسرے گھر کھاتے ہیں، باہر کا کھانا کھاتے ہیں، شادی بیاہ میں چلے جاتے ہیں ہم، تو وہاں پر بے احتیاطیوں کے ساتھ کھانے بنے ہوتے ہیں، نقصان کے بہت اندیشے ہوتے ہیں۔ یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے گا۔ صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور پانی پیو تو سیدھے ہاتھ سے پیو۔ دوسری بات اور لے لیتے ہیں، صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص نہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھائے نہ پانی پیے، کہ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا طریقہ ہے۔ تیسری حدیث ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور سیدھے ہاتھ سے پیو، سیدھے ہاتھ سے لو اور سیدھے ہاتھ سے دو، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا، پیتا، لیتا اور دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف کھانا پینے میں سیدھا ہاتھ نہیں بلکہ لینے دینے کے اندر بھی۔ بسا اوقات ہمارا یہ ہاتھ مصروف ہوتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے ہم اٹھا کے الٹے ہاتھ سے دے دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسی جب ہم کوئی چیز بعض اوقات پکڑاتے ہیں سامنے والا
اس کے ایک ہاتھ مصروف ہوتا ہے الٹا ہاتھ آگے کر دیتا ہے، تو ہمیں اس کو سمجھانا چاہیے، روکنا چاہیے۔ تو یہ اگر ہم گھر میں عادت ڈال لیں نا کہ جب کوئی ہم جیسے بعض اوقات بچوں کو چیز دیتے ہیں، چھوٹے بچے عموماً اپنا الٹا ہاتھ آگے بڑھا دیتے ہیں، تو ان کو سمجھائیں کہ نہیں، یہ نہیں، اس والے ہاتھ سے لو۔ یہ شروع سے عادت پختہ کرنی چاہیے۔ اور ایسی ہی کوئی بڑا کبھی بے خیالی میں یا اس کو علم نہیں ہے، فرض کر لیں کہ وہ الٹا ہاتھ آگے بڑھا دے، تو اس کو روکیں اور پیار محبت سے سمجھائیں کہ نہیں، سیدھے ہاتھ سے لینا دینا چاہیے، سرکار نے اسے منع فرمایا۔ حضرت حکیم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 انگلیوں سے کھاؤ کہ یہ سنت ہے، اور 5 انگلیوں سے نہ کھاؤ کہ یہ گواروں کا طریقہ ہے۔ لیکن یہ وہاں ہوگا جہاں 3 انگلیوں سے آپ آسانی سے کھا سکتے ہیں، جیسے روٹی کا لقمہ آپ 3 انگلی سے بنا کر کھا لیں، اور یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن چاول جو ہے وہ 3 انگلیوں سے کھاتے رہیں گے تو بس پھر تو اگر ہاتھ سے کھا رہے ہیں تو وہ ایک پلیٹ ہی کئی گھنٹے لگ جائیں گے، اس میں آپ 5 انگلیوں سے کھا سکتے ہیں۔ ورنہ حتی الامکان جو ایسی چیزیں ہیں، چھوٹی چیزیں یا جس کا باقاعدہ لقمہ بن سکتا ہو، تو 3 انگلیوں سے کھانے کی تلقین ہے، لیکن یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی 5 انگلیوں سے بھی کھائے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے اور پانی میں پھونکنے سے ممانعت فرمائی ہے۔ پھونک نہ ماریں کھانے کے اندر، پانی کے اندر۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پانی پی رہے ہوتے ہیں، پھر ہم پھونک مارتے ہیں اس میں، کیونکہ کوئی تنکا وغیرہ نظر آ جاتا ہے یا کوئی اوپر ایک تہ سی لیئر سی آ جاتی ہے بعض اوقات، تو پھونک مارتے ہیں، اس کو منع فرمایا۔ لیکن جو کچھ اسماء الہیہ یا قرآن کی آیات پڑھ کر دم کی جاتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم پانی پر دم کر کے اس کو پی سکتے ہیں۔ یوں ہی کھانے کا مسئلہ ہے، بعض لوگ جیسے اب آلو گرم آ جاتے ہیں یا چاول گرم آ گئے، فرض کر لیں لائٹ چلی گئی تو وہ پھونکے مار مار کے اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں، یا چائے کو گرم چائے ہوتی ہے پھونکے مار کے اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ منع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے اور سرکار نے اس سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارے ہر کام میں حاضر ہو جاتا ہے، کھانے کے وقت بھی حاضر ہوتا ہے، لہذا اگر لقمہ گر جائے اور اس میں کچھ لگ جائے تو صاف کر کے کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور جب کھانے سے فارغ ہو تو انگلیاں صاف کر لو، کیونکہ معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اب یہاں علماء نے ایک کلام کیا ہے کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی فعل کی قباحت اور برائی کو ذکر کرنے کے لیے شیطان کا ذکر کر دیتے ہیں، وہاں حقیقتاً شیطان کی موجودگی کو ظاہر کرنا مقصود نہیں ہوتا، اور بعض نے کہا کہ ان حدیثوں کو ظاہر پر بھی رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا اب کھانا لقمہ گر گیا، اب سرکار فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کھانا کھا رہے ہیں شیطان آ جاتا ہے، لقمہ چھوڑیں گے شیطان اٹھا لے گا، تو اس لیے بھی اس کو صاف کر کے کھا لیں، شیطان کے لیے نہ چھوڑیں۔ مراد اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ چھوڑ دیں گے، پھینک دیں گے کچرے کے اندر، نہ وہ کسی کے بھی کھانے کے قابل نہیں رہے گا، نہ جانوروں کے نہ انسانوں کے، تو نعمت ضائع ہو جائے گی، اور نعمت کا ضائع کرنا شیطانی کام ہے، تو گویا کہ شیطان کے ہاتھ میں چلا گیا، اس لیے اس کو صاف کر کے کھا لیں۔ لیکن اگر بالفرض کچھ گرا ہوا ہے، جیسے آپ شادی بیاہ کے ہال میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں، وہ ٹیبل کے اوپر گر جاتا ہے، نہیں پسند آتا کوئی اٹھا کے کھائے، تو کم از کم ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو کسی ایسی جگہ ڈال دیں جہاں پر جانور کھا لیں گے، چڑیا کوے کھا لیں گے یا چیونٹیاں وغیرہ اس کو کھا لیں گی، ایسی جگہ ڈال دینا چاہیے تاکہ ضائع نہ ہو۔ تو یہ ضائع کرنا نہیں کہلاتا، یہ آپ نے جانور کو ڈال دیا، اس کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن اٹھا کے ایسی جگہ پھینک دینا کہ کسی کے منہ تک نہ پہنچ سکے، نہ انسانوں کے نہ جانوروں کے، یہ یاد رکھیں کہ نعمت کی بہت بڑی ناشکری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا اور منع فرمایا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک روایت دیکھیں، ابن ماجہ نے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے تو روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، آپ نے اس کو اٹھا لیا، صاف کیا اور کھا لیا، اور فرمایا کہ عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز یعنی یہ روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی۔ اب یہ دیکھیں سرکار اللہ کے نبی ہیں، آج ہم میں سے کوئی ایسا کر لے کہ پراٹھے کا ٹکڑا پڑا اٹھا کے صاف کر کے کھا لے تو چیخیں مچ جائیں گی گھر میں، اور یہ جی فرش کو اٹھا کے کھا لیا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اگر اس پہ بظاہر کوئی گندگی نہیں لگی ہے بہت زیادہ، فرش پہ گر گیا، صاف ستھرا فرش ہے تو اٹھا کے صاف کر لیں، اور جیسے میں نے آپ کو عرض کیا اگر خود دل نہیں چاہ رہا فرض کر لیں
تو کوئی ایسی جگہ رکھ دیں کہ جہاں پر چڑیا یا کوے اس کو کھا لیں، یا چیونٹیاں اس کو کم از کم کھا لیں، ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی انکساری تھی کہ مالک کونین ہیں، چاہیں تو خزانوں کے دروازے کھول دیں۔ سرکار نے کھانا بڑھانے کے معجزات دکھائے ہیں، پانی بڑھانے کے معجزات، اللہ تعالیٰ نے بڑی آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک روٹی کو صاف کر کے سرکار تناول فرما رہے ہیں۔ یہ اپنی امت کے لیے تلقین ہے کہ کبھی بھی اللہ کی نعمت کو، چاہے وہ تمہیں بڑی حقیر سے نظر آ رہی ہو، اس کو معمولی نہ سمجھو، کیونکہ جب کوئی شخص ناشکری کے اندر مبتلا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت اس کے پاس سے چلی جاتی ہے، اور فرماتے ہیں جب چلی جاتی ہے تو بعض اوقات لوٹ کر نہیں آتی۔ اس لیے جو بہت زیادہ خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں انہیں بھی توجہ کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ہم زوال نعمت سے اپنے آپ کو بالکل محفوظ تصور کرتے ہیں، یار ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اتنا پیسہ ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، اتنا کاروبار ہے، اتنی گاڑیاں، اتنے نوکر چاکر ہیں، لیکن آپ دیکھیں جب گردش زمانہ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازلی فیصلہ کار فرما ہوتا ہے تو حالات ایک دم بدلتے ہیں۔ پراپرٹی جاتی ہے، بینک بیلنس ختم ہو جاتا ہے، لوگوں سے انسان مقروض ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنا ذاتی گھر تک بیچنا پڑتا ہے، سونا بک جاتا ہے، سامان بک جاتا ہے، اور پھر انسان فٹ پاتھ پر آ جاتا ہے۔ اور پہلے جن نعمتوں کو وہ دیکھنا تک پسند نہیں کرتا تھا، ان کا ایک حصہ مل جانا بہت ہی نعمت تصور ہوتا ہے۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی کہ جب کوئی قوم کسی ناشکری میں مبتلا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے نعمت کو چھینتا ہے۔ اس سے وہ ذرا ہمارے بھائی بہن درس حاصل کریں جن کے دسترخوان پہ ایک ایک ٹائم میں 10 قسم کے کھانے ہوتے ہیں، اور پھر ان میں سے بہت سارے کھانے کچرے کے اندر جاتے ہیں، گندگی میں پھینک دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ کسی غریب کو دے دیں، ماسی کو دے دیں، مالی کو دے دیں، بعض اوقات نہیں پھینک دیں گے، وہ دیں گے نہیں کسی کو، کسی کے منہ ہی پڑ جائے بھائی، تو ایسا نہیں کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط چیز ہے، ہمیں اس پر توجہ کرنی چاہیے اور کسی بھی نعمت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب